अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम काशिफ अब्बासी के साथ। असद उमर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत शुक्रिया आपका। मज़हर अब्बास साहब हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत शुक्रिया आपका भी। अयाज अमीर साहब से भी बात करने की कोशिश करेंगे। इमरान रियाज खान साहब को कल रात को गिरफ्तार कर लिया गया, वो इस्लामाबाद की तरफ आ रहे थे तो उनको गिरफ्तार किया गया। इस वक्त इंटरनेशनल जितनी भी बॉडीज़ हैं वो सब की सब इसके ऊपर बड़ी कंडेमनेशन के ट्वीट्स आ रहे हैं। IFJ एशिया पैसिफिक की जानिब से, एमनेस्टी इंटरनेशनल साउथ एशिया, alarmed by news of journalist Imran Riaz Khan's arrest and urges authorities to stop punishing dissenting voices. RIUJ की तरफ से शदीद मजम्मत की गई है इस अमल की। इस वक्त अगर आप खाली ये देखें कि ये हुकूमत जो आज हुकूमत है, जब ये अपोजिशन में थे तो उस वक्त कितने नारे लगाते होते थे ये कि हम आज़ाद करेंगे सहाफ़ियों को। हमें पता था कि सहाफ़ियों को उनके काम से ही आज़ाद कर देंगे। उनका ख्याल था कि जितनी पाबंदियां सहाफ़ियों पर पिछले दौरे हुकूमत में थीं, बहुत से सहाफ़ियों की रंजिशें थीं पिछली हुकूमत से, नौकरियों के जाने की, जो कुछ हुआ, लेकिन अरेस्ट की, चाहे वो अटेम्प्टेड अरेस्ट हों, बहुत सी रंजिशें थीं। लेकिन इन रंजिशों को दूर किसने करना था? इन लोगों ने आके करना था जो डेमोक्रेट्स हैं। ये डेमोक्रेट्स इतने डेमोक्रेट हैं कि इनसे हम, नून लीग तो हमारे प्रोग्राम में आती नहीं, हमने पीपल्स पार्टी से कोशिश की कि वो आके जरा इन अरेस्ट के ऊपर अपनी पोजीशन वाजे कर दे। तो जो लोग कायरा साहब जैसे प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में बैठे लेके कहते हैं मैं बहुत सख्त बीमार हूं, मैं नहीं आ सकता, इस चीज को का दिफा कौन करना चाहता है, कौन करेगा इसका दिफा आके कि जो अरेस्ट हो रही हैं। इमरान रियाज खान साहब की वीडियोज मौजूद हैं जहां वो गाड़ी में बैठे हैं और उनको जब गिरफ्तार किया गया है इस्लामाबाद से, इस्लामाबाद वो उनका क्लेम था कि इस्लामाबाद से गिरफ्तार किया गया है, सरकारी क्लेम है कि उनको पिंडी के दूध से गिरफ्तार किया गया है। क्या कहती थी हुकूमत, पहले ये सुन लें। आज मीडिया के ऊपर इतनी बंदिश है कि पहले कभी इसकी नजीर नहीं मिलती। ये वो बुनियादी पिलर्स हैं किसी भी माशरे के जिंदा रहने के लिए। हमें सब मिलके इस पूरे मुल्क में जो भी सहाफियों के साथ जुल्म और ज्यादती होता है उसको रोकना चाहिए। एक मुल्क उतना ही आजाद होता है जितनी उसकी सहाफत आजाद है। जहाँ ना अवाम आजाद ना सहाफत आजाद, आपको आजादी दिलवाने के लिए हम सब एक पेज पे। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ अपनी तरफ से कि हम आपकी आजादी और आपके इज़हार राय के लिए पूरी तरह हम आपको सपोर्ट करते हैं। आप लोग हक और सच की तरसील के लिए जिस तरह अपनी जान हथेली पर रखकर रिपोर्टिंग करते हैं, चाहे वो मेरा मुखालिफ हो, सबको अपना हीरो मानते हैं। ये आज़ादी ना कोई उनसे छीन सकता है, ना छीनने की जाएगी। मरियम नवाज शरीफ साहबा ने कहा कि चाहे वो मेरा मुखालिफ हो, मैं उसको अपना हीरो मानती हूँ। अब देखें इस मुल्क में हीरोज़ के साथ क्या हो रहा है। अयाज अमीर साहब के साथ जो हुआ आज से चंद दिन पहले, अब इमरान रियाज खान साहब को गिरफ्तार कर लिया गया। FIR काटी गई जगह जगह, अरशद शरीफ साहब के खिलाफ, समी इब्राहिम, साबिर शाकिर साहब के खिलाफ। ये तमाम लोग हैं जिनके खिलाफ न सिर्फ FIR काटी जा रही हैं बल्कि उनके ऊपर तशद्दुद भी किया जा रहा है, उनको गिरफ्तार करके हथकड़ियाँ लगाई जा रही हैं। अगर इजाजत दें असद साहब तो अयाज अमीर साहब मेरे साथ मौजूद है। मैं शुरू अयाज अमीर साहब से कर लेता हूं। अयाज साहब वालेकुम। अयाज साहब की लाइन कट गई, मैं असद साहब से शुरू कर लेता हूं। असद साहब, आज बड़ी एक अजीबो गरीब किस्म की एक्सप्लेनेशन दी है मलिक अहमद खान साहब ने। वैसे तो थोड़े पढ़े लिखे आदमी हैं, लेकिन अयाज अमीर साहब मेरे साथ लाइन पर मौजूद है, अगर इजाजत दें मैं उनसे बात कर लूं। अयाज साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब। अयाज साहब, एक इंतहाई खतरनाक वाकया, बुरा, अफसोसनाक, हम तो उसकी जितनी मजम्मत करें कम है, जो आपके साथ हुआ। अब हथकड़ियां लगी तस्वीरें आ रही हैं इमरान रियाज खान साहब की, ये क्या हो रहा है? देखिए, एक तो है कि जो इमरान रियाज के साथ हुआ है और जिस तरीके से हथकड़ियां और ये, भाई ये बात है कि कौन सा जहन में पैरानोया आपका पैदा हो गया है। कोई वजह तो कोई बताई जाए कि आपका रिएक्शन इस तरीके से क्यों हो रहा है। इमरान रियाज ने कहा क्या, जो उसकी आप जो बातें वो क्या वो कहा, वो ये कह रहा है कि जुनाबे वाला नाम लेकर उसने कहा, जुनाबे वाला आप ही ने हमें कहा कि ये चोर हैं, ये हैं, पाकिस्तान को खा गए हैं। अब आप ही हमें कह रहे हैं कि इन लोगों को सलूट करें। अब इसमें बताइए, ये कोई ऐसी बात है कि आप पकड़ के और यहाँ मुकदमा कर दें और वहाँ मुकदमा कर दें, पता नहीं कोई दर्जनों मुकदमात उस इमरान रियाज के खिलाफ आप बना दिए। तो ये जहनी कैफियत क्या है, पूछना ये चाहिए।
آپ سب لوگ جو ہیں ماہر مطلب ان چیزوں کے ماہرین ہیں، آپ بتائیے یہ کون سی ذہنی کیفیت ہے جو ایسی چیزیں کروا رہی ہے اور ایسی چیزوں پہ حرکات پہ مجبور کر رہی ہے ہمارے آقاؤں کو، ہمارے مہربانوں کو؟ کیا ان کا ذہنی کیا وہ ہو گیا ہے؟ یہ سوچنے کا مقام یہ ہے. لیکن ایسا بات تو آپ نے بھی ایسی کوئی نہیں کی تھی جس کے اوپر وہ سارا کچھ ہوا جو آپ کے ساتھ ہوا. ویری انفارچونیٹ، کنڈیمنیبل، اس کی مذمت کی ساروں نے. لیکن کیا یہ مشکل ٹائم شروع ہو گیا سر ڈائسینٹنگ وائسز کے لیے آپ کے خیال میں؟ نہیں، دیکھیں جو ڈائسینٹنگ وائسز کے لیے تو مشکل ٹائم ہوگا، لیکن یہ جو ہمارے مہربان ہیں ان کے لیے بھی مشکل ٹائم ہے. ان سے سوجھ نہیں رہی کہ ہم نے کرنا کیا ہے. یہ اس میری سمجھ میں دانست میں یہ آتا ہے کہ یہ آگے اس کو چلانا چاہتے ہیں اور یہ ان سے ہو نہیں پا رہا. اب وہ بادشاہ لوگ ہیں، ضیاء الحق بیٹھے تھے تو 11.5 سال بیٹھے رہے تھے. مشرف صاحب نے اپنی وہ جب وردی جو ہے اتاری تو بڑا مجبور ہو کے اتاری تھی. تو یہ جو ہے آگے لے جانا چاہتے ہیں اس چیز کو، اور اس کے لیے کوئی بات کرتا ہے ان پہ حرف اٹھاتا ہے. اور جیسے حرف بھی کیا اٹھانا، یہ جو عام ہم بحث کرتے ہیں تو ان کی وہ ذہنی کیفیت پتہ نہیں اپنے سے باہر ہو جاتی ہے اور اس قسم کی حرکات پہ پھر آ رہے ہیں. یہ بہت ہی افسوسناک ہے. میں نے آج ٹویٹ میں بھی لکھا کہ شرمناک بھی ہے کہ جس طرح سے دعوے کرتے تھے یہ تو ہمیں آزاد کرنے آئے تھے ایاز صاحب، یہ تو صحافت کو آزاد کرنے آئے تھے، یہ تو ان کی لڑائی لڑنے آئے تھے. ہم تو ہیروز تھے، چاہے وہ ڈائسینٹنگ وائسز تھیں، فرض کریں ڈائسینٹنگ جو بھی وائس تھی وہ کہتے تھے، چاہے آپ مریم بی بی کہتی اس سائڈ سے ہیں یا ہمارے ناقد بھی ہیں، ہم پہ تنقید بھی کرتے ہیں، آپ ہیروز ہیں، ہم آپ کو آزاد کریں گے. یہ کس طرح آزاد کر رہے ہیں پریس کانفرنسیں کر کے اس طرح کی؟ دیکھیے نا، اس وقت جو ہمارا سسٹم چل رہا ہے پاکستان، ایک حکومت ظاہری حکومت ہے جو آپ کو نظر آتی ہے، اور ایک در پردہ حکومت ہے اور فیصلہ کرنے والے ہیں جو سامنے رینک کے تھوڑے پیچھے ہیں. اب زیادہ یہ جو سامنے والے ہیں یہ تو استعمال ہو رہے ہیں، ان کے اپنے مقاصد ہیں، یہ اپنے مقاصد پورے کر رہے ہیں. نیب کا لا ختم کرنا ہے، اپنے مقدمات کو ٹھنڈا کرنا ہے اور پھر ختم کرنا ہے. دے آر ویری کلیئر. یہ کوئی بچے یا معصوم یا بے وقوف نہیں ہے جو سامنے کھڑے. لیکن جو در پردہ ہیں ان کے بھی ایک ذہن میں خیال ہے، آپ انہیں عزائم کہیں یا ان کی ایمبیشن کہیں. زیادہ جو پیرانویا جو ہے یہ وہاں سے پیدا ہو رہا ہے، وہاں سے پیدا ہو کے ان آگے والوں کو ظاہر استعمال کر رہے ہیں، اور یہ استعمال ہو رہے ہیں بصد خوشی، وہ استعمال ہو رہے ہیں. لیکن زیادہ جو کیفیت جو بگڑی ہوئی ہے وہ تھوڑا پیچھے ہے. ان کی کیفیت اس وقت مسئلہ. بہت شکریہ ایاز امیر صاحب، آپ نے ایاز صاحب کی بات سنی. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اینڈ آف دا ڈے ورکنگ جرنلسٹ مشکل میں ہے، کے اوپر ایف آئی آریں بھی ہوں گی، اس کے بارے میں اس کو ہتھکڑیاں بھی لگ رہی ہیں، اس کو مار پیٹ بھی کی جا رہی ہے. ویئر ول دس آل اینڈ؟ یہ کاشف بات ورکنگ جرنلسٹ سے بہت آگے جا چکی ہے. جو سوشل میڈیا کے اوپر ایکٹیوسٹ ہیں ان کے اوپر تو پہلے سے فون کال، دھمکیاں، یہ سب کچھ شروع ہو چکا تھا. اب تو یہ صورتحال آ چکی ہے. اس دن میں بتا رہا تھا عمران خان صاحب کو کہ میری بیوی کی دوست، اس کے پاس انونیمس نمبر سے فون کال آتی ہے اور اس کو کہتی ہے اپنی حرکتیں یہ ٹھیک کر لو. اس نے کہا کون سی حرکتوں کی بات کرتے ہیں؟ یہ جو فیس بک پہ آپ لکھتی ہیں نا، اس کو آپ بند کر دیں. یہ ایک گھریلو ہاؤس وائف کے اوپر تک بات پہنچ چکی ہے. کس کی آپ آواز روکیں گے؟ کیونکہ جو بیانیہ لوگوں کے دل دماغ کے اندر اتر گیا ہے، جو حقیقت لوگوں کو نظر آ رہی ہے، وہ آپ سے جھٹلائی نہیں جا رہی. تو آپ چاہتے ہیں کہ آپ سب کی آوازیں بند کر دیں. میں ابھی جو احتجاج تھا پریس کلب کے سامنے، وہاں پہ بھی میں نے یہ بات کی تھی. ویسے تو اصولاً تو ہر پاکستانی برابر ہے اور ہر شہری کو برابر ہونا چاہیے، لیکن یہ جس پہ آپ دباؤ ڈال کے اور آواز روکنے کی کوشش کر رہے ہیں نا، یہ پاکستان کے کسی کونے میں بسنے والے لوگ نہیں ہیں بیچارے جن کی آواز نہیں سنی جاتی. یہ ہارٹ لینڈ آف پاکستان ہے. یہ کراچی ہے، حیدرآباد ہے، سکھر ہے، یہ ملتان، فیصل آباد، لاہور، گجرانوالہ، سیالکوٹ، پنڈی، اسلام آباد، پشاور، کوئٹہ ہے. یہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، یہ مڈل کلاس ہیں. کس کی عمران ریاض خان کیا بات بول رہا تھا جو ہزاروں اف ناٹ لاکھوں لوگ نہیں بول رہے؟ اور اگر سوال پوچھنا اتنی خراب بات ہوتی ہے، میں ایک چیز، یہ صرف میں ہی بات بولتا ہوں، میں بار بار بولتا ہوں، آپ کے پروگرام بھی بولتا ہوں، میں آج پھر پوچھوں گا سوال
کہ اگر آپ یہ کہہ کے کسی ایک آدمی کے بارے میں نہیں, کسی ایک وقت کے بارے میں نہیں, اگر آپ کھڑے ہو کے اسمبلی کے فلور پہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس فوج نے 50 سال میں تمام جنگیں ہاری ہیں, شرم سے ان کے سر جھکے ہونے چاہیے, اور انہوں نے عوام کی ہڈیوں سے گوشت نوچ کے چھین لیا ہے, اور اس کے بعد آپ وزارت دفاع کی منصب پر بیٹھ سکتے ہیں, تو یہ سوال کیوں نہیں پوچھ سکتے جو عمران ریاض سوال پوچھ رہا ہے؟ کیا ایک آدمی سے سوال پوچھنا زیادہ خطرناک ہے, اور پوری پاکستان کی فوج کو اور دہائیوں کے اوپر اس طریقے کے ان کے اوپر الزام لگانا یہ چھوٹی بات ہے؟ الزامات تو عمران خان صاحب بھی لگاتے رہے نا, مثلاً کیا بات نہیں کی مثلاً اسٹیبلشمنٹ کے رول کے اوپر, ان کی پولیٹیکل رول کے اوپر. ایک سیکنڈ, ہیلو, گفتگو تو موجود ہے نا ایک سیکنڈ سر, ہیلو, اسٹیبلشمنٹ کے پولیٹیکل رول کے اوپر میں نے کوئی بات کی؟ بڑے ہمارے اپوزیشن میں اس وقت جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, جو اس وقت حکومت کے اندر ہیں, وہ سیاسی کردار کو کرٹیسائز کرتے رہے, میں نے کچھ کی بات کی؟ میں کہہ رہا ہوں جنگوں پہ میں بات کر رہا ہوں, گوشت نوچ کے کھا جانے کی بات کر رہا ہوں, میں پولیٹیکل انٹرونشن کی نہیں بات کر رہا ہوں. عمران خان نے کبھی آج تک ایسی کب بات کی ہے بھائی؟ میں کہ تنقید, لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ تنقید کی نوعیت کے اوپر بات کریں. بھائی اگر پیپلز پارٹی والے ضیاء الحق کے مارشل لا کے اوپر اور جوڈیشل مرڈر کے اوپر تنقید کرتے ہیں تو ان کا حق بنتا ہے نا, سارا پاکستان ان سے ایگری کرتا ہے, بٹ ہم اس کی بات نہیں کر رہے ہیں. ٹھیک کہہ رہے ہیں, لیکن آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں مظہر صاحب سے پوچھ لوں. مظہر صاحب, آپ ہمیشہ سے جرنلسٹ کے لیے ان کے لیے آواز اٹھاتے رہے ہیں. ہاؤ آر یو لوکنگ ایٹ دس؟ یہ پچھلے, کیونکہ یہ ایک دم پچھلے کچھ دنوں میں یہ چیز فوری شروع ہو گئی ہے جو ابھی ہم دیکھ رہے ہیں, آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ کیسے, کیا وجہ یہ سارا کچھ ہو رہا ہے ایک دم؟ شکریہ کاشف. دیکھیے مجھے کردار مختلف لگتے ہیں, کہانی ایک ہی لگتی ہے. اگر آپ اٹھا لیں کہ ریاست کے اندر ریاست کے تصور کی جب بھی بات کی جاتی ہے تو بہت تنقید کی جاتی ہے کہ جی آپ جو ہے یہ اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ کیوں نہیں ہے. یہ ثابت ہوتا ہے کہ اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ موجود ہے, پہلے بھی موجود تھی, آج بھی موجود ہے, اور مجھے نہیں لگتا کہ آئندہ یہ ختم ہوگی. فرق صرف اتنا آیا ہے کہ اب جس طرح بھی اسد کہہ رہے تھے, فرق صرف اتنا آیا ہے کہ آپ سوشل میڈیا پہ ایک کھلا میڈیا ہے, ان ایڈیٹڈ میڈیا ہے, لوگ اپنا اظہار کر رہے ہیں, صحیح کر رہے ہیں, غلط کر رہے ہیں, اچھی زبان استعمال کر رہے ہیں, خراب زبان استعمال کر رہے ہیں, لیکن وہ ہو رہا ہے. جو پرابلم آئی ہے کاشف وہ یہ آئی ہے کہ جس طریقے سے ابھی ایاز میر صاحب کا واقعہ ہوا یا عمران ریاض کا واقعہ ہوا, کیا ہے یہ وہی اسٹائل ہے جو مطیع اللہ جان کا اسٹائل, جس طرح اٹھا کے لے جایا گیا, چھوڑ دیا گیا. ابھی کچھ عرصے پہلے کراچی میں جو جیو کے ایک پروڈیوسر تھے, ان کو سوشل میڈیا پہ جو ہے انہوں نے کچھ ٹویٹ کی تھی, اٹھا کے لے گئے. پہلے ڈینائی کیا کہ ہم نے نہیں اٹھایا ہے, پھر پریس ریلیز جاری کی کہ ہم نے اٹھایا ہے, اور پھر چھوڑ دیا. چلے یہ بھی غنیمت ہے, پریس ریلیز جاری کر کے چھوڑ. اس سے پہلے اگر آپ کو یاد ہو, جب کیپٹن صفدر والا واقعہ ہوا تھا تو جیو کے ایک اور بندے کو اٹھایا گیا تھا, اس نے کیا کیا تھا, اس نے صرف اس ویڈیو کو دکھا دیا تھا, سی سی ٹی وی فوٹیج کو دکھا دیا تھا کہ کس طرح آئی جی سندھ کو اٹھا کے لے جایا جا رہا ہے. اس کے اوپر وہ 48 گھنٹے اس کو گھماتے رہے اور اس کے بعد اسے چھوڑا. یہ عمران ریاض کے خلاف آپ مجھے بتائیں کہ 17 ایف آئی آر, کوئی ٹیررسٹ ہے, کوئی کلعدم تنظیم کا ایکٹیوسٹ ہے, اس کے ویو سے آپ اختلاف کر سکتے ہیں, اس کے ویو سے آپ دو پوائنٹ آف ویو ہو سکتے ہیں, لیکن یہ مجھے نہیں لگتا کہ یہ 17 ایف آئی آر, کیونکہ میں نے جب کراچی اور حیدرآباد اور ٹھٹا میں یہ ایف آئی آر درج ہوئیں تو میں نے شرجیل میمن کو فون کیا, میں نے کہا کہ یہ ایف آئی آر کیا سندھ گورنمنٹ نے کیے, اور یہ شرجیل میمن کا مجھے جواب تھا کہ سندھ گورنمنٹ کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. اب آپ اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ کی اس سے بڑی مثال اور کیا ہو سکتی ہے کہ اگر آپ ایک 17 ایف آئی آر, اگر آپ نے کسی کے خلاف کیس بنانا ہے, کسی کے خلاف سیڈیشن کا کیس بنانا, آپ ایک ایف آئی آر بنا لیں. یہ صرف ہراسمنٹ ہے, یہ صرف جو ہے وہ اس کو دباؤ میں لا کر, اور فریڈم آف ایکسپریشن کا مسئلہ پاکستان میں ہمیشہ سے رہا ہے. اور یہ میں آپ کو بتا دوں کہ میں نے پچھلے چند سالوں میں جو انداز اپنایا جا رہا ہے, اور یہ میں نے بدقسمتی سے اسد موجود ہے, میں نے فواد چودھری صاحب کو وہ ڈاکومنٹس بھیجی کہ خدا کے لیے کوئی پراپر لیجسلیشن کر لیں,
وہ جو لیجسلیشن لے کر آ رہے تھے اگر وہ ہو جاتی کاشف تو اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ اتنی مضبوط ہو جاتی کہ جس کا آپ تصور نہیں کر سکتے تھے. یہ جو پیکا آرڈیننس لے کر آ رہے تھے وہ اتنا خطرناک قانون تھا بالکل ٹھیک کہ اس کے بعد تو کوئی چیز ہی نہیں رہتی. اس لیے یہ میرا خیال ہے کہ یہ اس چیز کو بہت سنجیدہ لینا چاہیے, اور اس کی بہت سے لوگوں نے مجھ سے ڈس ایگری کیا کہ نہیں جی آپ یہ, میں نے کہا یہ فریڈم آف ایکسپریشن کا مسئلہ ہے. میں فریڈم آف ایکسپریشن کا کوئی بھی طریقہ ہو, اگر آپ نے کسی نے قانون توڑا ہے تو آپ قانون کے مطابق کارروائی کریں. ہمارے یہاں آرٹیکل 19 کو ری وزٹ کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ یہ سبجیکٹ آف ریسٹرکشنز جو ہے وہ اتنے زیادہ ہیں کہ آپ کا فریڈم آف ایکسپریشن ختم ہو جاتا ہے. ریزنیبل ریسٹرکشن کی ٹرم تو آپ کو کہتے ہیں اس سارے کو دوبارہ دیکھنے, ٹھیک, اس سارے کو دوبارہ دیکھنے کی ضرورت ہے, لیکن بہت کچھ دیکھنے کی ضرورت ہے, صرف اس قانون سازی کو دیکھنے کی ضرورت نہیں. ہمارے یہاں پہ جو بھی حکومت میں آتا ہے وہ جیسا وہ ذکر کریں پیکا قانون کی, صحافیوں نے وہاں پہ دھرنے دیے پارلیمنٹ کے باہر آپ کی حکومت کے خلاف کہ یہ قابل قبول نہیں, یہی پابندیاں, کیونکہ خوف کیا ہوتا ہے, خوف قانون سازی سے نہیں ہے, خوف اس کے استعمال سے ہے. آپ کسی بھی چیز کو کسی وقت بھی استعمال کر سکتے ہیں. ایک چیز جو ٹرینڈ دیکھا گیا ہے کہ جو بھی حکومت آتی ہے وہ کہتی ہے اپوزیشن, میں نے آپ کو سنا ہے اپوزیشن میں سارے فری جرنلزم کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں, لیکن جو حکومت میں آتے ہیں پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے. کاشف معذرت کے ساتھ جس تناظر میں ہم بات کر رہے ہیں نا, یہ بالکل بھی ایسی چیز نہیں ہے کہ شیڈز آف گرے والی ہم کمپیریزن کر رہے ہیں. یہ سیاہ اور سفید کا فرق ہے. آپ لیجسلیشن یہی تو بات کر رہے ہیں, وہ مظہر کیا بات کریں, مظہر یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی قانون کی خلاف ورزی ہوئی ہے تو آپ ضرور ایکشن لیں. تو اس سے پہلے ہم قانون پہ جائیں گے, قانون اچھا ہے یا نہیں ہے. ایک قانون بنایا گیا, اس قانون کے اندر آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ تحریک انصاف کی حکومت کی کابینہ کے اندر بہت سارے لوگ تھے جن کو تحفظات تھی. رد عمل آیا, اینڈ میں ہوا کیا, بنا قانون نہیں بنا نا. اس کا کمپیریزن ایک شخص کے اوپر 17 FIR 4 صوبے کے اندر آدھی رات کو اریسٹ ہو رہا ہے, جس نے آج تک سوائے سوال پوچھنے کے کچھ نہیں کیا, کوئی کمپیریزن نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. سو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ بالکل قانون سازی اور آپ بہتر کر لیں, لیکن جو اس وقت ہو رہا ہے یہ قانون کے مطابق نہیں ہو رہا. حلیم عادل شیخ کے اوپر کوئی مقدمہ ہے تو ضرور مقدمے میں قانون کے مطابق کارروائی کیجئے. اپنے سول کپڑوں کے اندر بغیر وردی کے 3:30 بجے رات کو جا کر اس کو حراست کیا جا رہا ہے. یہ کون سا قانون ہے بھائی؟ قانون نہیں ہے جی. اس میں یہ آپ کو خیال ہے جو ایاز امیر صاحب کے عواز کے لیے کسی قانون کی ضرورت ہے؟ یہ قانون تھا جو ایاز امیر کے ساتھ کیا گیا. مطلب اس وقت پرابلم یہ نہیں ہے کہ قانون اچھے ہیں یا برے ہیں, اس وقت یہ ہے قانون ہے ہی کوئی نہیں. اس وقت قانون کے تحت تو کام نہیں ہو رہا. ظاہر ہے یہ جو FIR ہو رہی ہیں یہ ایاز امیر صاحب کا واقعہ, اور ہم بار بار کہتے ہیں کہ ایاز امیر صاحب ایک بڑے سینئر, وہ ایک اکراس پارٹی لائنز جن کی, اور یا اکراس ڈیوائیڈ جو میڈیا کے اندر بھی ڈیوائیڈ ہے, ان کی بڑی رسپیکٹ ہے. ان کے ساتھ جس طرح کا واقعہ ہوا اب عمران ریاض کے اوپر, یہ جو ارشد کے اوپر, صابر کے اوپر یہ FIR جو ہو رہی ہیں, ہاؤ ول دس, ویئر ول دس. اچھا, پاکستان میں جو پچھلے کم سے کم کچھ دہائی کے اندر جو ہوتا رہا ہے نا, کہ جہاں پہ ٹرانسگریشنز ہوتی رہی, اور یہ بائی دی وے دونوں چیزوں کو ایسا نہیں ہے کہ تحریک انصاف کی حکومت نے ریکگنائز نہیں کیا. آپ کی فریڈم آف جرنلسٹ, پروٹیکشن آف جرنلسٹ بل بھی تحریک انصاف لے کے آئی, مسنگ پرسنز کا قانون بھی تحریک انصاف لے کے آئی. آپ بندے کو اٹھا کے لے بھائی, جس نے کوئی بڑے دہشت گرد بھی ہے تو کسی قانون کے تحت پکڑے نا. یہ مسنگ پرسن کا کیا کانسیپٹ ہے؟ دونوں قانون ہم لے کر آئے. ہوتا یہ تھا کہ یہ ان لوگوں کے اوپر اپلائی کیا جاتا تھا بائی اینڈ لارج جو ریاست کے ایک اوور آل نیریٹو سے, پاکستان کی جو نظریہ پاکستان کہہ لیں آپ, جو مرضی اس کا نام لینے کی کوشش کریں, لیکن ایک جو مین سٹریم بیانیہ تھا ریاست کا, اس سے وہ ہٹ کے اس کو چیلنج کرنے والے لوگ ہوتے تھے. یہ ایک عجیب و غریب صورتحال ہے کہ اس وقت جو سب سے زیادہ تگڑے پروپوننٹس ہیں اس بیانیے کے, موعید پیرزادہ, ارشد شریف, عمران ریاض, ان سے زیادہ کون سٹرونگ پروپوننٹ ہے اس بیانیے کا؟ یہ تو 5th جنریشن وارفیئر لڑنے والے لوگ ہیں پاکستان کے لیے, جن کا رخ نظر مختلف ہے. ان کے ساتھ بھی ایسا نہیں ہونا چاہیے, لیکن یہ تو ایک عجیب و غریب صورتحال پیدا ہوئی ہے. اور پھر میں بول رہا ہوں کہ کیا صرف یہ اب سر ایک بریفلی اس سے پہلے کہ آگے جائیں, عمران ریاض خان کو بھی عدالت میں پیش کیا گیا راولپنڈی میں. انہوں نے کہا جی میں FIR کا جج ہوں, آپ میرے پاس لے ہیں. اس سے پہلے اٹک گئے, ذرا آپ دیکھیں ہو کیا رہا ہے.
کل سے معذرت کے ساتھ چیف جسٹس صاحب اس دن آپ بڑے دکھ کا اظہار کر رہے تھے سپریم کورٹ میں، چیف جسٹس صاحب میں بھی وہاں پہ بیٹھا ہوا تھا کہ تنقید ہوتی ہے ہماری اور دیکھیں ہم تو سب کے لیے انصاف کرنے کی کوشش کرتے ہیں. معذرت کے ساتھ آپ کا انصاف کا نظام اس وقت مفلوج نظر آ رہا ہے. یہ جو ریاستی حکومتی ماورائے قانون ماورائے آئین حرکتیں ہو رہی ہیں، پہلے اس کو اٹھا کے لے گئے اٹک، اس کے بعد اٹک کے اندر 2 گھنٹے کیس سننے کے بعد انہوں نے کہا کہ اچھا یہ تو پیکا لاء کے تحت ہے، یہ تو میں سن ہی نہیں سکتا. یار یہ آپ یہ نہیں ڈٹرمن کر سک رہے، 24 گھنٹے تقریباً ہو گئے ہیں، ابھی تک یہ نہیں ڈٹرمن ہو سکا کہ اس کا کیس سننے کا کس کے پاس استحقاق حاصل ہے. یہ مذاق ہو رہا ہے. اینڈ اس وقت میرے خیال میں جو سب سے بڑا امتحان ہے نا، وہ سب سے بڑا امتحان ہے صحیح عدالت میں لے کر نہیں جا رہے، ہر عدالت میں گھما رہے ہیں صرف اس لیے تاکہ ہی کین بی کیپٹ. چھٹیاں آ جائیں گی اس کے بعد ابھی تو مجھے جو اس کا ڈر لگ رہا ہے کہ جو اس کے ساتھ کریں گے، کیونکہ آپ کو پتا نا اس کو 4 صوبوں کے اندر اس کے خلاف FIR کاٹی نہیں ہے، ہر پولیس آ کے لے جائے گی. جس طریقے سے حلیم عادل شیخ کے ساتھ کیا ہے، اس بیچارے کو ساتھ کل وہ نہ کرنا شروع کر دیں. لیکن میں پھر وہی سوال پوچھوں گا، کس کس کی آواز بند کریں گے؟ یہاں تو 8 سال کے بچے سوال کر رہے ہیں. کوئکلی آخر میں مظہر صاحب، جس عدالت میں جا رہے ہو کہہ رہے ہیں یہ میرا تو کیس ہی نہیں ہے، میری جورسڈکشن نہیں ہے، یہ ہو کیا رہا؟ وہی دیکھیے، میں بیسک بات کیا کر رہا ہوں کاشف، یہ ریاست کے اندر ریاست کا مسئلہ ہے. یہ FIRs حکومت کے کہنے پہ درج ہوئی ہیں یا کسی اور کے کہنے پہ درج ہوئی ہیں. لڑائی کہیں اور ہو رہی ہے، لڑ میں اور آپ رہے ہیں. میں جس طرح آپ نے بات کی کہ میڈیا کے ڈویژن جو ہے یہ کیا ہے، لڑائی کہیں اور ہے، مقاصد کچھ اور ہیں. یہ پاکستان میں پہلے دن سے ریاست کے اندر ریاست جو قائم کی گئی ہے، میں آپ کو لاتعداد کیسز گنوا سکتا ہوں. اٹھا کے لے جاتے ہیں، کیا حکومت کے کہنے پہ اٹھائے جاتے ہیں؟ بات سچویشن میں ہوتا ہوگا، لیکن یہ پچھلے چند سالوں میں جو ٹرینڈ بڑھتا ہوا دیکھ رہا ہوں، اس کے اندر گورنمنٹ خود پریشان ہوتی ہے کہ یہ کون اٹھا کے لے گیا. لیکن آج بالکل آپ نے شروع میں ٹھیک کہا کہ جس طرح ملک احمد خان نے اس کا دفاع کیا ہے اس گرفتاری کا، وہ بذات خود قابل مذمت ہے. اس کیس کا دفاع نہیں ہو سکتا، اس طرح کی گرفتاری کا دفاع نہیں ہو سکتا. میں چلے جائیں کہ ہمیں اس طرح کے پوری پریس کانفرنس، میں نے تو مظہر صاحب کبھی کسی اس طرح کے جرنلسٹ کی گرفتاری پہ پریس کانفرنس بھی نہیں دیکھی ہے. پوری پریس کانفرنس کر دی انہوں نے، کبھی نہیں. میں نے نہیں دیکھا کہ کبھی کسی نے پریس کانفرنس کی ہو. اس لیے کہ ان کو پتا ہے کہ رد عمل پاکستان میں آ کیا رہا ہے. 2 باتیں کاشف کوئکلی میں کرنا چاہتا ہوں. بریک کی بات کر دیں، بریک سے پہلے 2 کوئکلی میں کر دوں. ایک تو یہ کہ ہم جن کی بات کر رہے ہیں نا، یہ ارشد شریف اور عمران ریاض، یہ آپ مجھ سے لکھ کے لے لیں، کل انشاءاللہ تحریک انصاف کی حکومت پھر آئے گی. اور انہوں نے اگر نہ کھڑکا کے رکھ دیا تحریک انصاف کو، وہ آزاد ذہن کے لوگ تو نہیں کٹوائیں گے نا. میں یہ کر چکے ہیں، میں اس لیے اتنے کانفیڈنس سے پریڈکٹ کر چکا ہوں، یہ دونوں کر چکے ہیں، آزاد ذہن والے لوگ ہیں. دوسری چیز جو ہے عدالتوں کے لیے بھی، کہ جو آپ سے عزت اور ہم سب کہتے ہیں نا بسد احترام، یہ بسد احترام ہم اس لیے نہیں کہتے کہ آئین کے اندر لکھا ہوا ہے. آپ انصاف دیتے ہوئے نظر آئیں گے پاکستان کو تو پاکستان آپ کی عزت کرے گا اور احترام کرے گا. اور اداروں سے بھی یہ بول دوں، بندوق سے آپ کی طاقت نہیں آئے گی. طاقت آتی ہے اگر عوام کی محبت ہوتی ہے، اگر عوام کا احترام ہوتا ہے. جو فیصلے کر رہے ہیں یہ سوچ کے فیصلے کریں. ایک بریک لیتے ہیں ناظرین، بریک آؤٹ آپ کے ساتھ. ویلکم بیک ناظرین. اسد صاحب، پنجاب کے الیکشن آج عمران خان صاحب ساہیوال گئے ہوئے تھے، ہاؤ آر دے لوکنگ؟ زبردست جی. میں بھی خود آیا ہوں، میں بھی شام کو ہی پہنچا ہوں لاہور سے واپس. 4 لاہور کی جو حلقے ہیں اس کے اندر میں نے کیمپین کی، کیمپین ٹیمز کے ساتھ بیٹھا، تفصیل دیکھی. شیخو پورا گیا، زبردست لگ رہے. کیا لگ رہا ہے آپ کو کہ مطلب آپ نے لاسٹ میں بھی کہا تھا 13 سے 15 کہا تھا نا. میں کل یہی کہہ رہا تھا، وہاں پہ میٹنگ لاہور وال کی ٹیم کے ساتھ میٹنگ ہو رہی تھی، کہ میں نے کہا میں پچھلے ہفتے 10 دن سے 13 سے 15 کہہ رہا تھا. مجھے لگ رہا ہے کہ مجھے ڈر یہ لگ رہا ہے کہ یہ کہیں سے زیادہ نہ آ جائے. مومنٹم ہے اس میں ڈرنے کی کیا بات ہے؟ ایک فورکاسٹ کی ہے، وہ فورکاسٹ غلط ہو جائے گی. نہیں فورکاسٹ غلط ہوگی تو آپ نے دھاندلی کی متھل کہا. آج میں نے چودھری پرویز الہی کے ساتھ بھی ہماری میٹنگ تھی، تو ان کو میں نے کہہ دیا جی آپ اپنی مٹھائی ذرا تیار کر کے رکھیں. تیار کر لی انہوں نے؟ ہاں انشاءاللہ تعالی، انشاءاللہ تعالی. چلو. اور آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ کس حد تک آج عمران خان صاحب نے کوئی دھاندلی شاندلی کی بات کی وہاں پہ؟ ہاؤ ڈو یو
کیا مسئلہ نظر آ رہا ہے؟ اچھا جی، ہم جو اس کو نا باقاعدہ فارمل طریقے سے کل 2 پٹیشنز فائل ہونے والی ہیں. ایک پٹیشن جو ہے وہ ووٹ رجسٹریشن کے اندر جو بضابطگیاں ہمیں نظر آئی ہیں اس کا سارا ہم نے ایویڈنس اکٹھا کر کے ایک تو پٹیشن اس کی فائل ہونے جا رہی ہے اور اس کی اسپیسیفک پریئر ہے. اور دوسرا جو ہے وہ ہم سپریم کورٹ میں جا رہے ہیں کیونکہ جمعے کو جب ہمیں چیف جسٹس صاحب نے فیصلہ کرنے کے لیے 2 چوائسز دی تھی، جو پینل تھا 3 ممبر بینچ تھا ہیڈڈ بائی چیف جسٹس، تو اس وقت اس فیصلے کے اندر ہم نے کہا تھا جی ٹھیک ہے، یہ جو آپ چاہتے ہیں چلیں کہ یہ سیٹ اپ ایک عارضی طور پہ کنٹینیو کرتا رہے 22 تک، لیکن ہماری یہ تحفظات ہیں کہ یہ اس کے بعد جو ہے وہ الیکشن کے اندر انٹرفیرنس کریں گے، اپنی طاقت کو استعمال کریں گے. اور انہوں نے بڑے واضح طریقے سے لکھا ہوا ہے کہ یہ نہیں ہوگا. تو ہم صرف اب جو پٹیشن لے کے جا رہے ہیں اس میں ہم کہہ رہے ہیں کہ نہ صرف الیکشن لاس کی وائلیشن ہو رہی ہے بٹ اب یہ کنٹیمپٹ آف کورٹ بھی ہو رہا ہے، کیونکہ واضح جو ہدایات ہیں اس میں آپ فون کالز، دھمکیاں، پولیس کی انٹرفیرنس، پرچے کٹ رہے ہیں، ڈیولپمنٹ ورکس ایلیگل جو نہیں الاؤڈ ہونے چاہیے وہ کیے جا رہے ہیں. ہر قسم کی آپ کو انٹرفیرنس اس وقت نظر آ رہی ہے. لیکن انٹرفیرنس دیکھیں حکومتیں تو یہ کیا کرتی ہیں، اور حکومت بہت کانفیڈنٹ ہے کہ جی ہم تو 18 سیٹیں تو لے ہی گئے سمجھے، 2 سیٹوں پہ شاید آپ کا کہیں تکا لگ جائے بقول حکومت کے. ان کا کانفیڈنس کہاں سے آ رہا ہے آپ کے خیال میں، اور آپ کا کانفیڈنس کہاں سے آ رہا ہے؟ ان کا کانفیڈنس اسی سے آ رہا ہے نا، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم حکومتی مشینری کو استعمال کر کے حکومتی ڈانگ سوٹے کے ذریعے، ڈانگ سوٹا تو چلتا ہے الیکشن کے اندر، لیکن حکومتی ڈانگ سوٹے کے ذریعے جو ہے نا ہم یہ الیکشن چھین لیں گے. یہاں سے ان کا کانفیڈنس آ رہا ہے. دوسرا جو ووٹ کئی حلقوں کے اندر ہمیں نظر آ رہا ہے، ایک واضح آپ کو نظر آتا ہے ایک ٹرانسفر رجسٹریشن آف ووٹس ہوئی بھی ہے جو کہ قانونی نہیں ہے. تو یہ دونوں چیزوں کو جب ملا لیں تو اسی کی بنیاد پہ وہ کہہ رہے ہیں. ہم کس بنیاد پہ کہہ رہے ہیں؟ ہم عوام کا ریئیکشن دیکھ رہے ہیں، ہم سرویز دیکھ رہے ہیں، روزانہ ہمارے پاس نیا سرویز کیا کہہ رہے ہیں؟ کوئی نیا سروے کرایا آپ لوگوں نے؟ ہمارے پاس کل بھی میرے پاس 158 کا سروے لیٹسٹ اپڈیٹ آئی، پہلے سے لیڈ اور تھوڑی سی بڑی ہوئی تھی. اور میں یہی بتا رہا ہوں کہ جہاں پہ ہماری نسبتاً اتنی زبردست پوزیشن نہیں بھی تھی، مومنٹم سارا ہماری طرف نظر آ رہا ہے. اور عمران خان تو آج میدان میں اترے. آپ کو پتا ہے عمران خان کی کیمپین سے کس طریقے سے اٹھتی ہے پی ٹی آئی کی ساری کیمپین. لیکن عمران خان صاحب آ گئے آج، وہ بڑے خوش بھی تھے اپنے جلسے سے جو ساہیوال میں گئے. انہوں نے کہا لوگ باہر نکل آئے، بارش تھی، بارش سے بیڑا غرق، لوگ پانی میں کھڑے ہوئے تھے. اس کے باوجود میں کیونکہ جو حالات نظر آ رہے ہیں، بہت سے جرنلسٹوں سے آپ بات کریں جو آن گراؤنڈ ہیں، ان کا خیال ہے کہ دیکھیں جی بہت سارا الیکشن صرف اور صرف پولز کا نام نہیں ہے. وہ صرف یہ نہیں ہوتا کہ نمبرز لوگوں سے پوچھیں، اس میں مینجمنٹ آف الیکشن سب سے بڑی چیز، تنظیم سازی کیسی ہے. آپ کے ساتھ، آپ کی پارٹی کے ساتھ سب سے بڑا مسئلہ جو لوگوں کو جو سوال پوچھتے ہیں کہ آپ کی تنظیم سازی بڑی کمزور ہے اس معاملے میں. اچھا میں بتا دوں، 2 مختلف قسم کے کینڈیڈیٹس ہیں. کئی کینڈیڈیٹس جو ہمارے ہیں وہ تو ٹریڈیشنل روایتی ہماری جو سیاسی خاندان ہیں، کئی نے خود بہت سارے الیکشن لڑے ہوئے ہیں، کئی ان خاندانوں سے ہیں جن کی نسلوں سے یہ سیاست ہوتی آ رہی ہے. تو وہ جو الیکشن ڈے کی مینجمنٹ ہے، الیکشن کی سائنس ہے، وہ سمجھتے ہیں. شہری علاقوں کے اندر لاہور میں مثلاً جو ہے، اور شیخو پورہ یہ جو 5 سیٹوں کی بات، 5 نوجوان کینڈیڈیٹس ہیں، ینگسٹرز ہیں ہمارے یہاں پہ. تو ان کو سپورٹ کرنے کے لیے پوری پی ٹی آئی کی جو ایکسپیرینس ترین لوگ ہیں نا، وہ اس وقت ٹیم ان کے بیک پہ کھڑی ہوئی ہے. پولنگ ایجنٹ ٹرین ہو رہا ہے، ایک مائنیوٹ ڈیٹیل تک، بشمول کہ کس طریقے سے دھاندلی ہوتی ہے اور اس کو ہم نے روکنا کس طریقے سے ہے. اور یہ جو میں نے پٹیشنز کا ذکر کیا، یہ اسی تیاری کا نتیجہ ہے کہ ہم آخری دن کا انتظار نہیں کر رہے. ہماری گہری نظر ہے اور جیسے ہی ہمیں کوئی گڑبڑ نظر آ رہی ہے ہم فوراً ایکٹ کر رہے ہیں. ایک کیونکہ آپ سیکرٹری جنرل بھی ہیں پارٹی کے، جو پارٹی پر الزامات لگیں گے اس کا جواب ظاہر ہے پارٹی کے اوپر الزام لگ رہے ہیں، وہ صرف کسی ایک جگہ پہ الزام نہیں لگ رہے ہیں. فارمر فرسٹ لیڈی کی ایک آڈیو آتی ہے، فرح خان کے اوپر الزامات کا ایک ہر پریس کانفرنس، کوئی سیاسی تقریر ان کے نام کے بغیر مکمل نہیں ہے. اس کا کوئی ایسا جواب پارٹی نے نہیں دیا. یہ ضرور ہو رہا ہے کہ آڈ وائسز ہیئر اینڈ دیئر، اور اب تو کہہ رہے ہیں کہ اعظم خان صاحب کے ساتھ عمران خان صاحب کی کانورسیشن کی کوئی نئی ٹیپ آنے والی ہے. مطلب کہ یہ کتنی شاکنگ بات ہے کہ پرائم منسٹر جو ہے وہ اپنے پرنسپل سیکرٹری سے بات کر رہا تھا. مطلب کمال. آپ ذرا سنیں نا، آنے دیں ٹیپ، اس کو بھی سن لیں گے. دیکھیں فرح خان تحریک انصاف کی ہے نہیں. فرح خان اپنا دفاع خود کر رہی ہیں، کورٹ کے اندر لے جائیں. اپنے کو غلط انہوں نے کوئی کام کیے میں آپ کے پاس بہت سارے ثبوت موجود ہیں تو کریں، کورٹ کے اندر کیس کر لیں جا کے. جو اٹیک اس وقت فارمر لیڈی کے اوپر آ رہا ہے، اس کی ٹائمنگ آپ دیکھیں تو آپ کو اسی سے سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ اٹیک جو ہے کتنا فیکٹ پہ مبنی ہے اور کتنے جو ہے کام پہ ٹانگنی شروع ہو گئی تھی. اسلام آباد کا جلسہ ہوتا ہے، میسو شو اسٹرینتھ ہو جاتا ہے. وہ جو سمجھ رہے تھے کہ انہوں نے دبا دیا ہے لوگوں کو، وہ واپس لوگ نکل آتے ہیں. اگلے دن
ایک کے بعد دوسرے کے بعد تیسرے. الزام کیا ان کے اوپر لگ رہا ہے کہ ان کی پولیٹیکل اوپینین ہے؟ مطلب مجھے بتائیں کہ یہ الزام ہے. الزام یہ لگا رہے ہیں کہ ان کا پولیٹیکل اوپینین ہے. بھائی ان کا پولیٹیکل اوپینین ہے, ان کے خیال میں پولیٹیکل نیریٹو یہ ہونا چاہیے. اس میں کیا غلط بات ہے بھائی؟ آپ کو نہیں پسند آتا, آپ بولیں یہ بیانیہ ٹھیک نہیں ہے, اس سے زیادہ اس میں ہے کیا؟ اور وہ جو الزامات توشہ خانہ کے آپ کی پارٹی پر لگ رہے ہیں ان کے بارے میں, کیونکہ کوئی ڈیفینس ہے سچ نہیں آ رہی. میں بہت آسان اس کا بھی ایسا کریں, ایک ایسا کرتے ہیں جوڈیشل کمیشن بنا لیتے ہیں, اور وہ جوڈیشل کمیشن جو ہے وہ انویسٹیگیٹ کر لیتا ہے تمام پچھلے 20 سال 30 سال بلکہ کر لیتے 30 سال سے جتنے وزرائے اعظم آئے, جتنے بھی ہیڈز آف سٹیٹ آئے, ان سب نے کیا کیا توشہ خانہ میں چیزیں ان کو ملی, کتنی چیزیں انہوں نے رولز کے مطابق پیسے دے کے لیں, کتنوں نے رولز کو وائلیٹ کر کے چیزیں لیں, اور کس نے آ کے خود قانون بدل کے جو صرف 20% پہ چیز لے سکتے تھے مارکیٹ ویلیو کی, اس کو 50% کیا. اگر اس انویسٹیگیشن کے بعد, یہ سن لیں میری بات, میں آفر کر رہا ہوں, اس انویسٹیگیشن کے بعد ساری قوم کو عمران خان ہیرو نہ نظر آئے نا, تو میں ڈیفیٹ مان لوں گا. سب سے زیادہ کمپلائنٹ کوئی نہیں. یہ تو صاف ایک مثال دے دیتا ہوں, صاف چیز لکھی ہوئی ہے, گاڑی نہیں لے سکتے. عمران خان کو بھی ملی تھی گاڑی, وہ نہیں لے سکتے, رولز میں صاف لکھا ہوا ہے. نواز شریف نے بھی لی ہوئی ہے, زرداری نے بھی لی ہوئی ہے, ایک سے زیادہ لی ہوئی ہے. تو یہ کیونکہ پولیٹیکل جو سیاسی بیانیہ ہے عمران خان کا, اس نے بری طریقے سے شکست دے دی ہے ان کو. کرپشن عمران خان پہ ملتی کوئی نہیں ہے, تو اس لیے اب ان کو ذات کو اٹیک کرو, ان کی وائف کو اٹیک کرو جو ایک ہاؤس وائف ہے جس کا سیاست سے بھی کوئی تعلق نہیں, اس کو اٹیک کرو. یہ اس پہ بیچارے آ گئے. مجھے تو ان کو دیکھ کے جو نظر آ رہا ہے کہ یہ اتنے خوفزدہ ہو گئے کہ ان کو بھی سمجھ میں آ گئی ہے کہ یہ زیادہ دیر بچیں گے نہیں. اور پارٹی نے دھرنا کرنا تھا, آپ کو یاد ہوگا جب آپ نکلے تھے. مرضی آئے گی عمران خان کی فیصلہ کریں گے, کر لیں گے دھرنا. بھائی ہم آزاد لوگ ہیں, ہماری مرضی ہے. پارٹی نے نہیں کرنا تھا, پارٹی کا عمران خان صاحب فیصلہ کریں گے, عمران خان کا فیصلہ ہوگا. اور کوئی ہے ابھی بھی اس کا امکان کہ اسلام آباد آئیں گے, کوئی دھرنا کریں گے, یا اس کا امکان ختم ہوگا؟ بالکل آئینی اور قانونی حق ہے. جس دن دھرنا کرنا چاہیں گے تو ہو سکتا ہے دھرنا بھی کر لیں. لیکن ابھی تک آپ لوگوں نے, جو عمران خان صاحب نے وہ کہا گیا تھا اس وقت, جس وقت اس پشاور سے اسلام آباد کے لیے نکلے, کہ اگر آپ چند دن رک جائیں, وہ کہتے ہیں آفر بھی آئی تھی کہ اگر آپ رک جائیں تو حکومت گر جائے گی, ختم ہو جائے گی, یہ IMF کے مذاکرات ختم کر لینے دیں. اگر آپ نے دھرنا واقعی نہیں کرنا تھا تو wasn't it politically viable کہ آپ اس وقت یہ چیز, یہ آپشن مان لیتے, تھوڑے دن دے دیتے اگر آپ نے دھرنا کرنا ہی نہیں تھا, ایک آدھا جلسہ کر دیتے بیچ میں؟ دو چیزیں اس میں بڑی انٹرسٹنگ ہے. ایک تو یہ کہ الیکشن تو اس لیے ہونا چاہیے نا کہ پاکستان کے لیے بہتر ہے. عمران خان نے فیصلہ مانا, آفر ایکسیپٹ کی کہ نہیں کی, یا یہ کوئی بیک روم ڈیلنگ کے ذریعے ہو رہا تھا؟ مطلب تو پھر ابھی آپ نیوٹرلز کو کیوں ذرا سن لیں نا, نیوٹرلز کو کیوں دوائیاں دے رہے ہیں؟ مجھے بھائی آپ بار بار کہتے ہیں تم نیوٹرل نہیں جا سکتے, تم الیکشن کراؤ, یہ ہو گیا. بھائی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو نیوٹرل ہیں, نان نیوٹرل ہیں, فیصلہ تو وہ کرنا چاہیے نا جو ملک کے لیے بہتر ہے. یہ تھوڑی ہونا چاہیے کہ عمران خان کے ساتھ ڈیل نیگوشیٹ کر کے کر رہے ہیں. سمجھ گئے میری بات؟ دوسری چیز یار, یہ مکمل کرنے تو بیچارے مفتاح اسماعیل, آج کل مجھے اس پہ اتنا ترس آ رہا ہے, میں سوچ رہا ہوں میں روز کوکو موئی کھانا شروع کر دوں, تھوڑی اس کی ارننگز اس کی کمپنی کی بڑھ جائیں. 22 مئی جس دن اعلان ہوا ہے 25 مئی کی تاریخ کا, اور اس وقت کیا ایکسپیکٹیشن تھی؟ 1 یا 2 دن کے اندر IMF ایگریمنٹ ہو جائے. آج کیا ہے 6 جولائی, اب کیا ایکسپیکٹیشن ہے؟ شاید 1 یا 2 دن میں ایگریمنٹ ہو جائے. 6 ہفتے سے وہ 1 یا 2 دن دور ہے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ ساری پارٹی بشمول شہباز شریف کے ٹی وی پہ آ کے بار بار یہ کہہ چکے ہیں کہ معاہدہ تو عمران خان کر کے جا چکا تھا. یہ کیڑا معاہدہ جو 6 ہفتے سے نیگوشیٹ ہو رہا ہے یار, جھوٹ بولتے ہوئے. لیکن یہ جو آرگومنٹ ہے کہ معاہدہ تو عمران خان صاحب نے کیا تھا, تو پھر یہ کون سا معاہدہ جو ابھی نیگوشیٹ ہو رہا ہے؟ یہ 6 ہفتے سے تماشا کیا چل رہا ہے؟ اگر معاہدہ ہو چکا تھا تو کون سا معاہدہ جو ابھی نیگوشیٹ ہو رہا ہے؟ کیا ہو رہا ہے پھر آپ کے خیال میں؟ کوئی معاہدہ تھا ہی کوئی نہیں یار. معاہدہ ہوتا تو یہ ابھی نیگوشیشن تھوڑی ہوتی. پھر دیکھیں ہم سیاست, مفتاح صاحب نے تو یہ بھی کہا نا میں کوشش کر رہا ہوں 1 سال اور ایکسٹینڈ ہو جائے. اتنا بڑا معاہدہ تھا. مفتاح آپ سے میں نے سوال پوچھا تھا کل, آپ نے ابھی تک جواب نہیں دیا. میں دوبارہ آپ سے سوال پوچھ رہا ہوں, کیا یہ جو مفت کی بجلی حمزہ بیچنے جا رہا ہے, کیا اس کے ساتھ آپ IMF کی ڈیل کلوز کر سکتے ہیں؟ ہاں یا نہیں میں جواب دینا, ادھر ادھر کی نہ کہانی سنانا. ڈرامے بازی, ان کو بھی پتا ہے کسی صورت میں یہ IMF نہیں مانے گا, یہ کبھی آ ہی نہیں سکتی. لارا دے کے کہ ووٹ لے لو, اس کے بعد 17 کے بعد ہم جا کے بول دیں گے کہ جی سوری IMF انکل نہیں مانتے.
یہ سو آپ یہ کہہ رہے ہیں یہ وقتی ہے, ڈراما ہے, وقتی نہیں ہے ہی نہیں, فراڈ ہے کمپلیٹلی. اینڈ آخر میں 10 سیکنڈ میں مجھے بتا دیں, یہ جو آئی ایم ایف کے ایگریمنٹ کی بات کی جا رہی ہے, کیا کہ بہت بڑا برا معاہدہ آپ کر کے آئے تھے, یو نیگوشیٹڈ دیٹ کانٹریکٹ, کیا یہ سب آئی ایم ایف کی ڈیمانڈز پر؟ دو مختلف باتیں کریں. یہ ایک تو وہ 2019 کا معاہدہ تھا نا, یہ اس کی نہیں بات کریں. یہ ابھی جس کو بیچ میں سسپینڈ ہو گیا کووڈ کی وجہ سے, کووڈ کے بعد یہ دوبارہ کھلا تو شوکت ترین نے نیگوسیشنز لیڈ کی, اور ان نیگوسیشنز کے اندر ہم حتمی اس پہ نہیں پہنچے تھے, ابھی ڈسکشنز چل رہی تھی. یہ کہتے ہیں کہ شوکت ترین ساری کمٹمنٹس کر گیا تھا. بھائی اگر ساری کمٹمنٹ کر گیا تھا جس سے آپ ہل ہی نہیں سکتے, تو مجھے یہ سمجھا دو, تمہیں حکومت میں آئے ہوئے 3 مہینے ہو گئے, وہ معاہدہ سائن کیوں نہیں ہوتا؟ ابھی تک سٹاف لیول ایگریمنٹ نہیں سائن ہوا, ایم ای ایف پی کے ڈرافٹ پہ ایگریمنٹ نہیں ہوئی ہوئی, مذاکرات چل رہے ہیں. ان کو جیسے میں نے پہلے سمجھایا تھا, کیونکہ انفلوز آنے بند ہو گئے ہیں, آئی ایم ایف کو نظر آ گیا ہے کہ یہ گھٹنوں پہ گر گئے, اب وہ دبئی چلے جا رہے ہیں, لمحہ پا دیا آئی ایم ایف نے ان کو. ٹھیک, ایک بریک لیتے ہیں, واپس. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز, ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں, اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں, تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو, سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر, ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک, تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.